बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान पर इतने बोगस मुकदमात बनाए गए कि अब सरकार को वो सारे केस उल्टे पड़ गए हैं। आज खबर माने का जिस तरह इद्दत केस से उनके वकील भागे हैं, ये बड़ी दिलचस्प तफसील है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ अब ऐसा तासर दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम की हुकूमत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा वो दोबारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना चाहते हैं। लेकिन उनको पैगाम पहुंचा दिया है, नहीं मियाँ साहब नहीं, ऐसी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। इस पे भी बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है, ये माजरा क्या है, इस पर भी बात होगी। और इसराइली जहाज से 2 पाकिस्तानी बरामद हुए हैं और इस पर ईरान क्यों हैरान हुआ है और खुद पाकिस्तानी भी हैरान हुए हैं, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त बड़ी अजीब किस्म की टेंशन है, यानी एक तरफ ईरान और इसराइल जो है उसकी आपस के अंदर वो टसल जो मसल की बुनियादों पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है उसने तो चिड़िया भी नहीं फटकाई, जबकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि ईरान ने जो मैसेज देना था वो मैसेज बड़ा क्लियर था और एक एक्सपीरियंस करना था, वो एक्सपीरियंस कर लिया गया है। तो लिहाजा इसको इस ऐनक से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको आलम इस्लाम की ऐनक से ही देखना चाहिए कि जिस तरह एक मुल्क कम अज़ कम उसने ललकारा, जुर्रत का मुजाहरा किया, कोई बुज़दिल तो वो साबित नहीं हुआ। जिस तरह बाकी 56 बहनें जो है वो चूड़ियाँ पहन कर बैठी हुई हैं, तो उन्होंने इस तरह का काम तो नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो है एक और चीज़ बड़ी हैरान कुन है। पाकिस्तान और जो इसराइल है, आपको इल्म है, इनके ताल्लुकात आपस के अंदर मुनक़ता है, यानी ताल्लुकात हैं ही नहीं, चूँकि इसराइली रियासत को पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया। लेकिन मौजूदा जो रजीम इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इनमें अक्सरियत की ये राय है कि इसराइल जो है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन हालात और वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि अवाम जो है उसके अंदर जो जज्बात हैं वो किस तरह कम हो सकते हैं। यही वजह है इसराइल के मौजू पर आपको कोई सख्त मौक़िफ़ सामने नहीं आया और मोदी सरकार के खिलाफ भी कोई सख्त मौक़िफ़ आपको इमरान खान के जाने के बाद नज़र नहीं आया। तो ऐसे लगता है कि बग़ैर सब लेट गए हैं जहां उनको जगह मिली है। अब इन हालात के अंदर जो है वो इसराइली जहाज़ है जो मुबैना तौर पर जो ईरान ने 2 दिन पहले कब्जे में लिया, अब उससे 2 पाकिस्तानी भी बरामद हुए हैं। अब इसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान ईरानी फोर्सेस की जानब से कब्जे में लिए गए जहाज में 2 पाकिस्तानी शहरियों की मौजूदगी की इत्तला पर ईरानी हुकूमत से राब्ता कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ अबनाए हरमज़ में ईरानी फोर्सेस ने इसराइल की एक कंपनी के जहाज को अपने कब्जे में लिया था। इस जहाज पर 20 रुकनी फ़िलिपाइनी अमला और 2 पाकिस्तानी शहरियों की मौजूदगी की इत्तलात सामने आई है। इत्तलात सामने आने के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये रिक्वेस्ट की कि ये बंदे हमें दे दिए जाएँ और अब जो है वो ईरान के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने हदायत दे दी हैं कि पाकिस्तान के जो 2 अफराद हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइलियों के साथ ताल्लुकात नहीं है तो फिर ये कैसा। तो बाहर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो इस तरह की कंपनीज होती हैं उसमें अमूमन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के लोग होते हैं और जो जॉब्स होती हैं वो की जाती हैं। इसराइल के मुल्क के अंदर ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क के अंदर जो कंपनीज होती हैं उसके पीछे कौन होता है ज़्यादा डिटेल्स पता भी नहीं होती और वो इसी तरह काम चल रहा होता है। तो एक ये मामला है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो शाह उर्दन जो है वो उनके हवाले से एक ट्वीट पर एक टाउट उनको कहा जाता है जान अचकजई, उन्होंने सेनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और उन्होंने कहा है कि ये दोस्त ममालिक जो है हमारा इंतहाई दोस्त मुल्क है उसके खिलाफ हर्जा सराई की है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े टाउट किस्म के लोग हैं और उन्होंने खिदमात अपनी गिनवानी होती है। अब इनको अभी तक चूंकि बलूचिस्तान हुकूमत में कोई ओहदा भी नहीं मिला तो कहा जा रहा है कि शायद ओहदा लेने के लिए ये कर रहे हैं कि मैं तो ये खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ लेकिन मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा, ये भी हो सकता है। और बाकी जो है वो सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जो ट्वीट किया था, ये जो अब्दुल्ला दोम है मौजूदा जो बादशाह हैं उर्दन के, उनके लिए गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार, ये ट्वीट पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुआ। ख़ास तौर पर जो तुर्की के लोग हैं
انہوں نے اس کو بڑا وائرل کیا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا چونکہ آج اور بڑے عام معاملات ہیں. لیکن چونکہ یہ دو خاندان تھے، یاد رکھیے تاریخی طور پر اگر تھوڑا سا جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ یہ جانتے ہیں، ایک آل سعود اور ایک آل شریف. یعنی ایک تو پاکستان کی آل شریف ہے جو پاکستان پر قابض ہے، یہ نہیں، وہ اردن کی ہے. اب یہ انہوں نے جو ہے وہ اس خطے کے اندر جو انگریز کی بالادستی ہے وہ قائم کرنے کے لیے، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنے اقدامات کیے اور ان کو باقاعدہ معاونت ملی مغربی طاقتوں کی جو تاریخ کی کتابیں اتھینٹک بتاتی ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ حجاز اور یہ جو سعودی عرب اور اردن ہے اس علاقے کو آزاد کروایا. اور جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ زوال پذیر تھی اور وہ آہستہ آہستہ سکڑ رہی تھی، اور یہ آزاد ہو کے تو یہ اب دو خاندان تھے. دونوں جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں اس وقت نہیں جاؤں گا چونکہ بہت سارے اس کے اندر تنازعات بن جاتے ہیں پھر مسلکی بنیادوں پہ. تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر بعد ازاں ان دونوں خاندانوں کے درمیان آپس میں اب اقتدار یعنی قابض ہو گئے، آپس میں ان کی ٹینشن بڑھی. تو انہوں نے دو حصوں کے اندر اس علاقے کو تقسیم کیا گیا. ایک کا نام سعودی عربیہ رکھ دیا گیا اور دوسرا جو ہے وہ اردن. یہ حد بندی ہو گئی اور دونوں خاندان جو ہے وہ اسی تناظر میں انگریز کی خدمت کے عوض ان کو یہ سارا کچھ ملا تھا. اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ علامہ اقبال جو تھے انہوں نے بھی اس وقت جو تھے ان کے ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق ہے ویسے تو ان پر شعر بھی کہا تھا. اسی طرح کا تو سینیٹر مشتاق احمد نے بھی ان کو اسی بنیاد پر غدار ابن غدار پھر ابن غدار، چونکہ یہ اس پہلے کے پوتے ہیں تو اس وجہ سے کہا ہے. تو اس پر پوری دنیا کے اندر یہ جو ٹویٹ ہے یہ بڑی وائرل ہوئی ہے. اب دیکھیے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے بشرا بی بی کے خلاف یا تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان، وہ تو بڑے تیزی کے اندر بنائے گئے. عمران خان کو سزائیں بھی سنائی گئی، ججز کو مینج کیا گیا، اور ججز کتنے پریشرائز تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے وہ اس پر واضح طور پہ بتا رہا ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ جلدی تھی، لیکن اب جو عباسی ہیں جو آج جو ہے آپ دیکھیے پچھلی پیشی پر وہ پیش نہیں ہوئے، اس سے پچھلی پیشی پر بھی نہیں پیش ہوئے، تو اب اپیل چل رہی ہے. عمران خان کی اور بشرا بی بی کی طرف سے عدت کیس کے اندر جو ان کو سزا سنائی گئی، ان کا مقصد چونکہ اخلاقی کرپٹ ثابت کرنا تھا، لیکن یہ جو گھٹیا کیسز ہیں یہ الٹے پڑے ہیں اس پورے آل شریف اور زردار کو جو اس وقت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے. اب وہ جو عباسی ہے رضوان عباسی نامی وکیل، وہ بھاگ رہا ہے. آج پھر ایک مرتبہ توقع تھی چونکہ جاج صاحب نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ آخری چانس سے اگر پیش نہیں ہو رہا تو میں فیصلہ دے دوں گا. اب دو استدعائیں اس کیس کے اندر کی گئی ہیں. ایک تو یہ اس اصل فیصلے کے خلاف اپیل ہے، سلمان اکرم راجہ، عثمان گل اور دیگر جو وکلاء ہیں وہ پہنچے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپیل آپ سماعت کریں. یہ چونکہ مقدمہ ایک بالکل غیر منطقی ہے، بنیادی طور پر یہ غلط ہے مقدمہ بنایا گیا، تو لہذا یہ جو سزا ہے اس کو کالعدم قرار دیں، ختم کریں اور باعزت جو ہے مقدمے کے اندر بری کریں. دوسری استدعا یہ ہے کہ یہ چونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا، آپ برائے مہربانی ایک درخواست انہوں نے دی ہے کہ تب تک کیس کے اندر چونکہ جان کوئی نہیں ہے، ناجائز طور پر جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے، تو تب تک آپ یہ جو سزا ہے یہ معطل کر دیں. اب معطلی کی جو درخواست ہے اس پر چونکہ اپیل پر دلائل ہوئے لیکن وہ وکیل بھاگا ہوا ہے، جونیئر وکیل آج پہلے پیش ہوا، اس نے کہا جی وہ سپریم کورٹ گیا ہوا ہے تو 11 بجے آئے گا. پھر دوبارہ جو ہوا ہے اس نے کہا جی وہ 1 بجے آئے گا. تو جج صاحب نے کہا کہ میں تو آج فیصلہ سناؤں گا. تو یہ اس وقت جو ہے اس کے فیکٹ ہیں. اب دیکھیے پہلے جب سزائیں سنوانی تھی تو 12 گھنٹے جو ججز ہیں سرکاری، یہ پروسیکیوٹر جن کو بھاری تنخواہیں دے کے کبھی الیکشن کمیشن والے لیتے ہیں، چند یہ ایک گروہ ہے وکلاء کا جو خدمت سر انجام دیتے ہیں، ان کو پھر اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. کبھی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ان کو وکیل بنا دیا جاتا ہے، عدت کیس میں بھی بنا دیا جاتا ہے. خاور مانیکا کا تو نام ہے، وہ تو صرف نام ہے جو اس نے اظہار کیا. اب یہاں پر جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے اندر اب وکیل صاحب آج پھر بھاگے ہوئے ہیں. تو جاج صاحب نے کہا میں تو فیصلہ سناؤں گا. اب تاخیر کر کے 1 بجے کا ٹائم دیا گیا اور ظاہر ہے جب ویڈیو پبلک ہوگی تو وہ 1 بجے پیش ہو گئے ہوں گے یا پیش نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر وہ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کریں گے
کہ دلائل دینے ہیں، دلائل اب تو عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا تو پھر کل کر لیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ ان کا مقصد تاخیری حربہ استعمال کرنا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے جج سے کہا ہے کہ میرے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز تھے، لیکن کیونکہ آپ نے یہ کیس حتمی دلائل کے لیے مقرر کیا تھا تو میں یہاں موجود ہوں۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے بہت عام نقطہ اٹھاتے ہوئے جج صاحب سے کہا ہے کہ آپ ریکارڈ پر لائیں اور لکھیں کہ آج تیسری بار اس کیس کی سماعت ملتوی ہو رہی ہے، تو کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کون بھاگ رہا ہے اس کیس سے۔ جب عمران خان اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کے بند کمروں میں سزائیں دینی تھی تو اس وقت جو ہے وہ جلدیاں تھی اور اب جلدیاں نہیں ہے، تو اب وہی وکیل جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، ان کو وہ تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح، اور شرمندہ بھی ہوں گے کہ دلائل کس طرح کے دیے، کس طرح گھٹیا حرکت جو ہے وہ کروائی گئی ان سے اور انہوں نے کی۔ یہ اس وقت جو ہے وہ ایک تو صورتحال ہے، دیکھتے ہیں وکیل صاحب اتنے میں جو ہے وہ مل جاتے ہیں یا جج صاحب جو ہے پھر ایک تاریخ ڈال کے موقع دیتے ہیں، چونکہ ججز پہ بھی اس وقت جو ہے وہ بڑا پریشر ہے۔ اب نواز شریف جو ہے انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں تو بڑا انقلابی تھا، لیکن بڑی مجبوری کے اندر یہ حکومت دی ہے، نہیں بھائی آپ اتنے کاکے نہ بنیں اور پاکستانی عوام کو اتنا بدھو میاں صاحب نہ بنائیں۔ آپ کے کیسز معاف کیے گئے، آپ کے بیٹے یہاں پہ آئے ان کو کلیئر کیا گیا، نیب کے آپ کے منی لانڈرنگ کے کیسز شہباز شریف کے معاف کیے گئے، بیرون ملک آپ نے جو جائیدادیں بنائی اس کی منی ٹریل آپ نہیں دے سکے، اس کے باوجود آپ کی معافی تلافی ہوئی، تو آپ ایک دفعہ بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیے گئے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس ملک کی عدالتیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ خود پہنچی ایئرپورٹ پر، انہوں نے اتنی بھی آپ کو تکلیف نہیں دی کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائیں، چونکہ یہ جو ڈیل ہے اسی کی طرف 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ معاملات جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ تو اب ان حالات کے اندر اب آپ کو یعنی فارم 47 لایا گیا اور اس کے سارے بینیفیشری آپ ہیں، یعنی آل زردار اور آل شریف، آپ کی خاطر پاکستان کی افواج اور اسٹیبلشمنٹ نے عوام سے ٹکر لی ہوئی ہے، عوام کو اپنا، یعنی آپ دیکھیں پاکستان کی پولیس وہ عوام سے حالت جنگ میں ہے، یعنی وہ دہشت گردوں سے ہے اور نہ ہو، جرائم پیشہ، چوری ڈکیٹی، رازنی، قتل و غارت گری، دنگا فساد، اس کے اندر تو مال پانی وہ جتنا بن جائے وہ بناتے ہیں، لیکن اصل وہ اس وقت پنجاب کی پولیس پنجاب کے لوگوں سے جنگ لڑ رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ابھی وزیر آباد کے اندر فیاض چٹھا ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کے جہاں وہ کمپین کے لیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہاں پولیس کی وردی میں غنڈے نما لوگ وہ پہنچتے ہیں اور دندناتے ہیں، ان کو کوئی رائٹس نہیں ہے۔ تو یہ بظاہر پاکستان کی اور پنجاب کی عوام کے ساتھ یہ پولیس جنگ کر رہی ہے، اپنا اپنا جنگ کا انداز ہے، آئین اور قانون کو تو وہ مان ہی نہیں رہے۔ تو یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا جا رہا ہے میاں صاحب؟ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، یعنی یہ اس ملک کے تمام ادارے آپ کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ عوام جائے بھاڑ میں، عوام کو انسانی حقوق پامال کر کے، آئین قانون کو روند کے، فارم 45 جو ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے، فارم 45 جو ہے 47 پر جعلی رزلٹ تیار کر کے کس کو جتوایا گیا؟ آپ اور آپ کی بیٹی کو۔ آگے وہ چلے شہباز شریف کو آگے کر دیا آپ نے، یا آپ کو کہا گیا ایسا نہ کریں، تو اتنے آپ جو ہے، تو یہ سارا میسج جو ہے وہ میاں صاحب تک ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہنچائے گئے ہیں کہ میاں صاحب اتنا کاکا ہمیں نہ بنائیں، ہم نے تو آپ کی نوکری کی خاطر اس ملک کے آئین قانون اور یہ جو عوام کے خلاف جو لڑائی لڑ رہے ہیں اور عوام کو فتح کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی خاطر ہو رہا ہے میاں صاحب، تو آپ اتنے بدھو نہ بنے۔ تو لہذا یہ بیانیے بیونیے کو نہیں چلنے۔ تو اس کے اندر جو فریق بننے کی بات ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کیس، اور اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے پہلے وہ میاں صاحب کے اپنے رشتہ دار تھے، اور پھر بعد میں جو آئے وہ اس وقت آرمی چیف ہے، جو اس وقت شروع کے اندر جو عمران خان کے اس جب حکومت کے اندر آئے، تو پھر معاملہ دور تک نہیں بلکہ نزدیک تک جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں میاں صاحب بعد آتے ہیں یا مزید کٹا کھولتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔